अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है मुख्तलिफ मसाइल पर। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं। आजकल मौज़ूए गुफ्तगू कमो बेश तमाम ही चैनल्स पर एक है, और वो ये कि जो सैलाब के बाद की सूरत हाल है उस हवाले से प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि जो नुकसानात हैं उसका तखमीना लगाना इंतहाई मुश्किल काम है, और दूर अफ्तादा इलाक़ों में जो सामान की तकसीम है एक इंतहाई दुश्वार गुजार मरहला है। सैलाब की वजह से जो नुकसानात हुए हैं लोगों के जानी और माली वो एक तरफ, उसके अलावा जो राब्ता सड़कें हैं उनका बह जाना, रेलवे ट्रैक्स का टूट जाना, ये एक अलग मसला है जिसकी वजह से जो सैलाब मुतासरा इलाक़ों में महसूर लोग हैं उनके जो मसाइल हैं वो दो चंद हो गए हैं। समझने की बात यह है कि इस सारी सूरत हाल से पहले तो कैसे निपटा जाए, और उसके बाद जो मसाइल बहुत देर से चले आ रहे हैं सेहत के, सफाई के, जिसके ऊपर कभी किसी हुकूमत ने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से जो अब मुश्किलात पेश आ रही हैं उनको कैसे रोका जाए, उनसे कैसे निपटा जाए। और ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत के हवाले से अगर बात करें, बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में रही है। मुस्तकिल दौरे हुकूमत उनका जारी है, बड़े तवील अरसे से सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मसाइल उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। जो पसमानदा इलाके हैं, अब पसमानदा इलाका और उसकी तफरीक ख़त्म हो गई है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सिंध ही अब एक पसमानदा इलाका है। तो जो मसाइल थे जिसकी निशानदही बारहा की जा रही थी उनको बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से आज ये सारी सूरत हाल का हमें सामना है। बहरहाल इस हवाले से बहुत सारे लोगों के पैगामात मेरे पास मौजूद हैं। प्रोग्राम देखने वाले भी, मुख्तलिफ लोग भी मुख्तलिफ ज़राए से पैगामात भेजते हैं, अपने अपने इलाक़ों की निशानदही करते हैं और चाहते हैं कि इसके हवाले से बात की जाए। लेकिन इस वक्त क्योंकि इतनी गैर मामूली सूरत हाल है कि यकीनन उनके ऊपर अमल दरामद या उन मामलात को देखना हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ जो सियासी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं वो एक तरफ हैं, जो सियासी खींचतानी है, जो कशमकश है, उसमें भी एक जमात ऐसी है जो हुसूल इक़्तिदार के लिए ज़्यादा बेचैन नज़र आती है। और ये जो इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है जिसमें बयानात और लफ्ज़ी जंग जारी है, उसमें इनका ज़्यादा किरदार नज़र आ रहा है। तो बहरहाल होना तो ये चाहिए था कि ऐसी गैर मामूली सूरत हाल में तमाम तर इख्तलाफात को भुलाकर इस वक्त जो मुतासरा लोग हैं, 3 सूबे ऐसे हैं जिसमें सैलाब की वजह से बेशबहा बहुत सारे नुकसानात हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया जा रहा। इन तमाम मामलात पर यकीनन आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा भी दीगर मामलात हैं, कोशिश करेंगे प्रोग्राम में इसके ऊपर बात की जाए। सबसे पहले जो आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, मुख्तलिफ़ मामलात पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरी हमारी जो मेहमान हैं, आपका नाम शहीला खानज़ादा है, आप एक समाजी कारकुन हैं, इसके अलावा एक NGO, एक बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन लायंस क्लब, उसकी मेंबर भी हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। शहीला, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करेंगे। पहले तो जो इब्तिदाइया है जिसमें अभी मैंने निशानदही की है कि तमाम तर मसाइल एक तरफ, लेकिन इस वक्त बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे जो सैलाब के बाद जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। इसके ऊपर लातादाद मरतबा प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर बात हो चुकी है, हुकूमतों की ज़िम्मेदारी के हवाले से बात हो चुकी है, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है।
میں چاہوں گا ذرا اس نقطے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی غیر سنجیدہ حکومتیں ہم پر حکمرانی کرتی رہیں گی تو کیا لوگوں کا معیار زندگی یا ان کے مسائل کبھی حل ہو سکیں گے؟ اس کا میں چاہوں گا ذرا جواب دیجیے. یاسر بھائی، اگر ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو معاشرے کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ہے، ایک فرد ہے، اگر کوئی وہ نااہلی دکھاتا ہے تو اس کی نااہلی دکھانے سے معاشرے کے بگاڑ پر اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اگر ادارے نااہلی کا ثبوت دیں تو پھر پورے کے پورے کیا ہیں، ادارے کیا ہو جاتے ہیں، ملک جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے نااہلی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے بے حسی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بے حسی، بالکل ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان جو ہے ان کے عوام کے اندر کوئی اویئرنیس نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے حقوق کا ان کو کچھ علم نہیں ہے. وہ جو کچھ چاہیں کریں ان کے ساتھ، وہ خاموشی سے جو ہے وہ ان کے پیچھے لیں گے. اور جب الیکشن آئے گا پھر دوبارہ سے انہی کے نعرے لگائیں گے، جیے جیے فلاں فلاں لگائیں گے. پھر اسی طرح ہمیں ووٹ ملتے رہیں گے اور ہم اسمبلیوں میں پہنچتے رہیں گے. جو صورتحال سندھ کی، اگر سندھ اور ہم کے پی کے کی تھوڑا ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو اب سندھ کے علاقوں میں آپ جائیں گے، دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، جہاں پر بھی ان کے حال کے پی کے سے ابتر ہے. اور موجودہ حالات کے اندر آپ دیکھیں گے تو زیادہ خیمہ بستی کہاں ہے؟ سندھ کے اندر. ٹھیک ہے، اب کے پی کے میں جائیں گے وہاں پہ سیلاب اسی طرح کے مسائل پیدا ہوئے، مگر وہاں اس طریقے کے عوام کو جو ہے نہیں دربدر کیا گیا ہے. مگر یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے ایم این اے ایم پی ایز نے، یہاں کے جو پڑھے لکھے افراد ہیں، پڑھے لکھے افراد وہ جو اپنے اپنے عہدوں پر ڈی سیز ہیں، کمشنر ہیں، مختار ہیں، جو ظاہری پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں. ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس عہدے نہیں ہیں، اختیار بھی نہیں. تو وہ لوگ قابض ہو کر کے انہوں نے جو ہے نا ساری سہولیات اور حکومت کی جو بھی ان کے پاس امداد آتی ہے ان کے اوپر وہ قابض بیٹھے ہوئے. اور اس کے علاوہ آپ سندھ کے اندر آپ دیکھیں گے جو ریلوے ٹریک ہے نا، وہ پورا انگریز کے دور سے بنا ہوا ہے. اس کے اندر کوئی نئی امینڈمنٹ، کوئی نئی کارکردگی، تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. اور جو ہمارے پاکستان کے جو سندھ کے جو انجینئرز جو پڑھ کر کے یونیورسٹیز سے آتے ہیں، یہ سوال نشان یونیورسٹیز کے اوپر بھی آتا ہے کہ جو انجینئرز پڑھ کر کے نکلتے ہیں وہ روڈ ایسا بناتے ہیں کہ ایک بارش میں کیا ہو جاتا ہے، بہہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کے ہم سے پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کی دشمنی پڑھے لکھے لوگوں نے بھی کی ہے. جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں، جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس انداز میں کی ہے. اب پاکستان کے اندر اور خاص طور پر سندھ کے اندر جتنے بھی این جی اوز ہیں، امدادی کیمپس لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے امدادی مدد وہ کر رہے ہیں. ان کا کام تو ہمیں نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں، الخدمت ہے، ایکس وائی زیڈ، جو بھی ہیں، جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام نظر آتا ہے. اس معاملات کے اندر گورنمنٹ کہاں ہے، ان کا کام نظر نہیں آتا. اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سندھ کے عوام کے حالات تبدیل ہوں موجودہ حالات کے اندر، تو یہ لوگ کیا کریں، پلاننگ کریں. پلاننگ کے یہ کریں کہ جو این جی اوز ہیں ان کے ذمے ان کے کھاد خوراک کا جو ہے ذمہ داری لگائیں، اور جو حکومت ہے ان کے ذمے یہ ہے کہ ان کے مکانات کو ری بلڈ کریں، ان کو ریسیٹل کرنے کی کوئی پلاننگ کریں، تب جا کر کے یہ معاملات ہو سکتا ہے. اب گورنمنٹ کے پاس بہترین مواقع ہیں کہ اس علاقوں کو، گاؤں کو، دیہاتوں کو نئے طریقے سے، نئے جدید آلات کے اعتبار سے ان کو آباد کیا جا سکتا ہے. مگر وہ نہیں کریں گے. وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ نہیں چاہتے کہ سندھ کی عوام جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے. وہ اس لیے بھی نہیں چاہتے کہ یہ لوگ، ان کو ان سے یہاں سے کیا ہوتا ہے، پیسے ملتے ہیں. اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہم نے 23 ارب جو ہے خرچ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے 23 ارب جو ہے سندھ کے سیلاب زدگان کے اوپر خرچ کیے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں خرچ کیے ہیں. ٹھیک ہے، صحت کا معاملہ دیکھتے ہیں تو بیمار ہاسپٹلوں میں ٹیبلٹ نہیں ملتے، ان کے پاس ڈاکٹر میسر نہیں ہیں. اور مجھے کل پرسوں ہمارے علاقے سے ایک جگہ سے مجھے فون آیا کہ وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے پوری جو ہے سہولیات دی گئی ہیں، مگر وہاں کے جو انچارج ہیں ہاسپٹل کے، انہوں نے ساری دوائی جو ہے بیچ دی ہے.
تو یہ کام ہے ان کا، نہ صحت کے حوالے سے کارکردگی سے بہتر ہے، نہ اور کارکردگی ان کی بہتر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف کرپشن کرنا جانتے ہیں، کام کرنا نہیں جانتے۔ اگر یہ آگے بڑھیں، جس طرح آپ ہم پتہ ہوتا ہے کہ الیکشن آتی ہے تو سوئے ہوئے جو ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ بھی نکلتے ہیں، جہاں ایک گھر بھی ہوتا ہے نا، گاؤں میں ایک گھر بھی ہوتا ہے، وہاں بھی پہنچتے ہیں۔ اب یہاں کیوں نہیں پہنچتے؟ یہاں ان مسائل کے اندر، سیلاب کے حالات کے اندر یہ لوگ جب الیکشن کے دوران وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان حالات میں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو یہ ہمارے لیے سوالیہ ایک نشان ہے، ان لوگوں کے اوپر بھی اور اداروں کے اوپر بھی یہ سوالیہ نشان بنتا ہے کہ انہوں نے کیا معاشرے کو دیا ہے۔ شیلہ، آپ کی طرف آؤں گا، ذرا یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو ساری صورتحال ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے کیا اب تک دیکھا ہے، کیا جائزہ لیا ہے، اور امدادی کاموں کے حوالے سے اس وقت ہر کوئی پیش ہے، لیکن انتظامی معاملات کیونکہ اتنے خراب ہیں کہ یہ بھی کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں۔ جو آپ کے تجربات ہیں، جو آپ کا مشاہدہ، میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے گفتگو کیجئے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس پہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، یہ ایک قدرتی آفت ہے، جی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ سندھ، اندرون سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان، یہاں جس قدر تباہی ہوئی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ بہہ چکے ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، تن کے کپڑوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ رہی بات دیکھنے کی، تو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ لائنس کلب انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، میں اس کی ممبر ہوں، سینئر ممبر ہوں، میں لیو سے لائنس بنی ہوں، ٹھیک ہے، اور ہم پورا سال جو ہے مختلف جو ہے اپنی فلاحی کاموں کے حساب سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے کرونا پیریڈ آیا تھا اس کے اندر ہم نے بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ کام کیا۔ جس طریقے سے اب سیلاب متاثرین ہیں اس پہ ہم نے کیمپ لگائے، اپنے مختلف کیمپ لگائے، اور سامان جو ہے ہم نے جمع کر کے اندرون سندھ بھی بھیجا ہے، بلوچستان بھی بھیجا ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں خود وزٹ کر کے آئی ہوں جو گورنمنٹ اسکول میں جو متاثرین آئے ہوئے ہیں۔ میں تقریباً 2 days چھوڑ کے، پھر 2 days چھوڑ کر جا کر میں خود وزٹ کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، تو واقعی ہی بہت بری حالت ہے وہاں پر، اور جتنی چیزیں ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم ان کو کر رہے ہیں۔ اور وہاں جو میں نے سب سے زیادہ مسائل دیکھے، ان کو کھانے کے لیے مل رہا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ میڈیکل کے حوالے سے اتنی چیزیں نہیں ہیں، اور ان کے اندر آپ یہ دیکھیں ملیریا، ڈینگی، اس طرح کی چیزیں زیادہ پھیل رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ چیزیں میں نے وہاں دیکھی ہیں۔ اور دوسرا، انتظامیہ سے بات جب ہماری ہوئی ہے تو انہوں نے دیکھے ہیں، میں نے لیڈی ڈاکٹر، ایک جینٹس ڈاکٹر 24 hours وہاں ہیں، ایک ایمبولینس جو ہے وہ وہاں پہ مستقل کھڑی ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے جو ہے ڈاؤ ہاسپٹل، سول اور پٹیل ہاسپٹلس کو مطلب کہا ہے کہ آپ جو ہے آن بورڈ رکھا ہے کہ ادھر سے کوئی ایمرجنسی جاتی ہے تو آپ اس کو لک آفٹر کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے آپ سمجھتی ہیں کہ جو انتظامی معاملات ہیں وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ ٹھیک نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت بہتر ہیں۔ بہتر ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ چیزیں بہتر ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان تمام معاملات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اگر چیزیں سسٹمیٹک ہوں، اگر ان کا کوئی طریقہ کار ہو، اگر آپ نے نظام میں درستگی کی ہو، اگر ادارے آپ کے پاس موجود ہوں، یقیناً اس بات سے انکار نہیں ہے کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے اور قدرتی آفات میں دنیا کی کوئی بھی طاقت بے بس ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو کرنے کے کام ہیں ہم نے تو آج تک وہ نہیں کیے۔ تو یہ تو صورتحال اگر خدا نہ کرے، کیونکہ جس طرح سے موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مسائل کا ہم دوچار ہوں، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ اور بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہ یہ وہ دور اندیش لوگ ہیں، میں حب الوطنی پہ کسی کی بات کر نہیں سکتا، میرا کیونکہ استقاعت نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، آپ اس کو کہہ لیں کہ نائل ہیں یا اس لائق نہیں ہے، تبھی یہ ساری صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کے جو حب الوطنی کا جو آپ نے ورڈ یوز کیا، اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں نا، حب الوطنی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کتنی دکھائی، جی جی،
ٹھیک ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے انہوں نے کیا کیا. چلو NGOs کریں نہ کریں، یہ بھی تو خود ایک لینڈ لارڈ شخصیت ہیں، پرسنالٹی ہیں. ہر فرد MNA MP جو بھی اٹھائیں گے تو ان کے اتنے ہیں. ایک ہمارے علاقے کے ہیں، ان کے پاس تو اربوں روپے کی تو صرف وہ بندوقیں ہیں. ایسا ہی ٹھیک ہے، وہ لوگ حب الوطنی کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے عوام کے لیے کیا کیا بذات خود. عوام کے گورنمنٹ کے جو امپلیمنٹ ہے ان سے تو تنخواہیں لے لیتے ہیں، انہوں نے اپنے طرف سے الیکشن میں لاکھوں روپے خربوں روپے خرچ کرتے تھے یا نہیں کرتے. جو بات آپ نے کہی معاشی اور معاشرتی اور اس کے علاوہ جو انوائرمنٹ کی تبدیلی کی، اس میں یہ ہے کہ ہمارے محکمہ موسمیات نے گورنمنٹ کو بتایا تھا اور بتاتی رہتی ہے کہ اس عرصے کے بعد کچھ دنوں کے بعد سیلاب، طوفان، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. جب یہ ساری چیزیں محکمہ موسمیات بتاتے رہتے ہیں گورنمنٹ کو، تو ان کے مد نظر سامنے رکھ کر کے وہ کیا پلاننگ کرتے ہیں. اگر وہ پلاننگ نہیں کرتے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ ہمارے عوام کے ساتھ جو ہے وہ سینسیئر نہیں ہیں. اگر یہ چیز ہے، یا تو وہ جو محکمہ موسمیات ہے وہ اتنے نااہل ہیں کہ وہ کلیئر چیز نہیں بتا سکتے. کچھ تو ہے، یا تو وہ صحیح جج نہیں کرتے جو گورنمنٹ کو بتاتے. ادارے ہم نے کس لیے بنائے ہوتے ہیں؟ ادارے اس لیے بنائے ہوتے ہیں تو پیشگی آپ عوام کو، گورنمنٹ کو انفارم کرتے رہیں کہ یہ مسائل پیدا ہونے والے ہیں. اگر موسمیات نے بتایا ہے تو گورنمنٹ نے عمل نہیں کیا، اگر موسمیات نے بتایا نہیں تو پھر اس پر بھی سوالیہ نشان آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو سیلاب آیا، یہ بارشیں ہیں، کوئی نئی نہیں تھی. 2010 میں بھی گزری، اس کے بعد کیا پلاننگ کی؟ گورنمنٹ نے کوئی پلاننگ نہیں کی. یہ جو دریا جو پھٹے ہیں، جو بڑی بڑی نہریں جو پھٹی ہیں، ان کے اوپر جو ان کے بند باندھے جاتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے کچھ خرچہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، نہریں کھدوائی نہیں ہیں. نہریں نہیں کھدوانے کی وجہ سے ڈیپتھ ان کی وہ ہو جاتی ہے، پھر گہرائی وہ ہو جاتی ہے، پھر پانی کہاں جائے گا؟ اب کراچی سے نکلیں آپ حیدرآباد جائیں، سندھ دریا جو آپ دیکھیں گے آج کل تو بھرا ہوا ہے. اس کے علاوہ جائیں تو یہ پورا بھرا ہوتا ہے، مٹی سے، ریت سے بھرا ہوتا ہے، پانی تو ہوتا نہیں. تو ان کی جتنی بجٹ آپ لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں، مختص کرتے ہیں، تو وہ کہاں خرچ ہوتی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ نااہلی ہے. صرف جو ہے وہ بل بنائے جاتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہوا ہے. ایک شہر کا ہمیں پتا ہوا، کسی دوست نے بتایا کہ اس شہر میں صرف جو ہے پانی نکالنے کے لیے، ایک محلے کا پانی نکالنے کے لیے انہوں نے جو بجٹ بنایا، جو بل بنایا، وہ 33 کروڑ روپے 33 کروڑ روپیہ جو انہوں نے بنایا کہ صرف ایک محلے کا پانی نکلا. کیا نکلا اس سے؟ اب وہ پورے شہر جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے، جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ذمہ داریاں ہم ادا نہیں کر رہے ہوتے. اس وجہ سے عوام کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. عوام ان کو چن کر کے اسمبلیوں میں پہنچاتی ہے، اور ادارے ان کو پڑھا کر کے کیا بناتے ہیں؟ مختار کر بناتے ہیں، DC بناتے ہیں، اور موسمیات کے ماہر بناتے ہیں. اگر وہ صحیح طریقے سے گورنمنٹ کو گائیڈ نہیں کریں گے تو پھر نہ MNA MPs کام کے، نہ اسمبلیاں کام کے. وہ اس طریقے کے بل پاس کرتے ہیں جو عوام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یاسر بھائی یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سوچیں کہ ہمارے ملک کی سنسیت کون ہے. موجودہ حالات کے اندر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ان معاملات کو دیکھیں، جج کریں، اور یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ابھی نہیں، اس کے بعد بھی سیلاب چلے جائیں، اس کے بعد بھی ان مسائل میں لگے رہیں، ان کی کوشش کرتے رہیں، تب معاملات طے اور حل ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ سیلاب آتے رہیں گے، بارشیں آتے رہیں گے، یہ پاکستان دوبارہ سے ڈوبنا شروع کرے گا. یہی سلسلہ جاری رہے گا. اس کے لیے آپ کو پیشگی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور بارہا مثالیں دی جاتی ہیں ان ممالک کی جہاں پر تواتر کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ان سے بچنے کے لیے جو کچھ ہوتا ہے. اب بڑی حیران کن بات ہے کہ آج کل کا جو دور ہے وہ انٹرنیٹ کا، ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں بآسانی جان سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر کوشش کریں، تلاش کریں گے تو ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، اگر آپ واقعتاً ارادہ رکھتے ہیں. لیکن جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی عرض کیا، کیونکہ ایک تو نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اس وجہ سے ساری صورتحال کا سامنا ہے. شیلہ فرمائیے، آپ نے متاثرہ علاقوں کے اندر جو کچھ دیکھا اس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے. یقیناً کہ بہت سارے کام ابھی ہونا باقی ہیں. صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا ڈینگی اور ملیریا کا. معاف کیجیے، یہ بتائیے کہ وہاں پہ یہ جو مچھروں سے بچنے کے لیے انتظامات ہیں، مختلف NGOs کام کر رہی ہیں، کیا صحیح طرح سے اس کی ترسیل سامان کی ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے.
کچھ شکایات ہمارے پاس بھی ہمیں موصول ہوئی ہیں، کچھ ہم نے جا کر بھی دیکھی ہیں کہ جو مختلف ادارے NGOs کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. آپ بتائیے آپ کا اس حوالے سے کیا تجربہ رہا ہے؟ جی بالکل، میں بتانا چاہوں گی آپ کو کہ انتظامیہ کا اس میں بہت رول پلے ہے. جس طریقے سے ہم جا کے دیکھتے ہیں وہاں پر تو سامان لوگ لا رہے ہوتے ہیں، مختلف NGOs جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہی ہے، ہمارے سامنے بڑی بڑی گاڑیوں میں سامان آ رہا ہوتا ہے، لیکن انتظامیہ جو ہے ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے دینے کے حوالے سے کہ کوئی پلاننگ ہو. دوسرا پھر ادھر جس طریقے سے رات میں گئی تو میں نے یہ چیز بھی وہاں محسوس کی کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باہر کے جو لوگ ہیں تو ڈسٹریبیوشن کے ٹائم وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ایک مطلب یہ کہ یہاں بھی حقدار کا حق مارنے والی بات آ گئی ہے کہ جس طرح سے لوگ ٹرک کے ٹرک اور شیزور وغیرہ اندر انٹر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جو مقامی لوگ ہیں یا جو گداگر ٹائپ ہیں یا افغانی ٹائپ ہیں، اس طرح کے وہ لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ آ جاتے ہیں اور اندر جو ہے وہ ایک چھینا جھپٹی والا ماحول بن جاتا ہے. اور پھر وہی جو لاغر کمزور جو بزرگ ہیں اور اس طرح کی لیڈیز ہیں ان تک وہ چیزیں نہیں پہنچ پاتی ہیں. یہ چیز بہت دیکھنے میں آئی ہے. دوسرا یہ کہ صفائی نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ وہاں کی انتظامیہ سے بات کر کے اور ڈاکٹر سے بات کر کے میں نے خود جا کر اندر جو ہے اویئرنیس دی ہے صفائی کی کہ آپ لوگ مطلب ادھر اگر ایک ہی روم، ایک بڑا ہال ہے، اسکول کے کمرے جس طرح کے ہیں گورنمنٹ اسکول کے بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، تو وہاں دیکھیں کہ وہ مطلب ایک ایک فیملی دور دور ادھر بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان کو ہم نے یہ اویئرنیس دی کہ چلیں اگر آپ کو اب ظاہر ہر کام ہونے میں ٹائم لگے گا، اتنی جلدی پاسبل نہیں ہے، تو ہم نے ان کو یہ اویئرنیس دی کہ کم از کم آپ یہ جو آپ بیماریاں آ رہی ہیں یہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہی آ رہی ہیں. آپ گھر میں بھی تو کرتے ہیں نا کام، کم از کم یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا جو بھی آپ لوگ کھانا پینا کر رہے ہیں کم از کم اس کو تو آپ شاپرز میں کریں. لیکن وہاں کوئی ڈسٹ بن یا اسپرے فیومیگریشن یہ چیز مجھے دیکھنے میں نہیں آئی کہ مطلب مچھر بے تحاشا تھے. ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر آپ یقین کریں کہ تقریباً 15,000 لوگ ہیں جو مختلف، یہ ڈگری کالج ہے اور ڈگری اسکول ہے، سچل کے اسکول ہیں، ادھر تقریباً 15,000 صرف اس ایریا کا بتا رہی ہوں، اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں اور صفائی بالکل نہیں ہے اور وہیں چیزیں زیادہ ہو رہی ہے، ڈینگی ہے، ملیریا ہے، اس طرح کی چیزیں. دوسرا دوسرا مین مسئلہ جو وہاں یہ دیکھا گیا، لوگ واش روم کی وجہ سے پریشان ہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اتنے سارے میجورٹی میں لوگ آئے ہیں اور وہ اگر اسکول کے 10 واش روم بھی ہیں تو اتنے 5-6 ہزار لوگوں کے لیے وہ کم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سندھ گورنمنٹ کو کم از کم یہ چاہیے کہ وہاں پہ اس طرح کے واش روم پرووائڈ کرے جی، تاکہ جو ہے کم از کم لوگ بہتر مطلب یہ کہ اپنا کر سکیں نا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چند ایک مسائل ہیں ابھی جس کی نشاندہی یہاں پر کی گئی ہے. اس کے علاوہ لاتعداد ایسے مسائل ہیں جس کے بارے میں بات ہو چکی ہے یا بتایا جا چکا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. اور یہ جو صحت کا مسئلہ ہے جس کے حوالے سے ابھی ہماری مہمان بتا رہی تھیں، ان کو حل کرنا ہنگامی بنیادوں پہ ضروری ہے، ورنہ جس قسم کی بیماریوں کا اس وقت آؤٹ بریک ہوا ہے، وبائی امراض جس تیزی سے پھیل رہے ہیں، اس کے اثرات پھر آپ کو پورے صوبے میں بلکہ پورے ملک میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. بہرحال ان معاملات پر گفتگو مزید کی جائے گی. ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے حوالے سے، امدادی کاموں کے حوالے سے، اور یہی موضوع زیر بحث آئے گا، رہے گا آنے والے اور نہ جانے کتنے دنوں تک. ابھی مسائل کی جو نشاندہی یہاں پر ہوئی ہے، خاص طور پہ صحت کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے. معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہیں جو ایسی جگہوں پر گئے ہیں جہاں پر لوگ ان مشکلات کا اور ان مصائب کا دوچار ہیں. ان سے بات ہو رہی تھی. شہنیلا خانزادہ تشریف فرما ہیں، سماجی کارکن ہیں، اور وہ کچھ بتا رہی تھی اس حوالے سے. شہنیلا، یہ تو وہ مسائل ہیں جو سیلاب کے بعد پیدا ہوئے ہیں. سیلاب سے پہلے بھی جو صورتحال تھی وہ کچھ ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں یہاں بیٹھ کر کوئی بات کی جائے. یعنی کہ لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں
اور خاص طور پہ جو پرانے دیہی علاقے ہیں، میں پرانے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اب تو پورا الحمدللہ صوبہ ہی پسماندہ ہے اور پورا صوبہ ہی دیہی علاقے میں تبدیل ہو چکا ہے. تو جو پہلے سے دیہی علاقے تھے، یہ تو شہر پہلے سمجھا جاتا تھا کراچی، لیکن جو پہلے سے دیہی علاقے تھے تو وہاں پہ تو بہت سارے مسائل تھے، کیونکہ آپ تو مختلف این جی اوز کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں. تو کیا کیا آپ نے مشکلات وہاں پر دیکھی ہیں جو لوگوں کو پیش آ رہی ہیں؟ فرمائیے. جی بالکل، ابھی جس طریقے سے آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جب انٹیریئر کی سائڈ جاتے ہیں تو وہاں ہم سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ تعلیم نہیں ہے ان کے پاس. بالکل ایسا ہی. صرف جو اسکول ہیں گورنمنٹ اسکول تو وہ جو ہے باڑے بنے ہوئے ہیں اس طرح سے مطلب ہے، اور نہ ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے پیرنٹس کو کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجیں. نہ وہاں پہ اگر کوئی ایک آدھ کوئی اپنی پوسٹنگ کوئی کروا بھی لیتے ہیں تو وہ وہاں پہ ٹائم نہیں دیتے. مطلب تعلیم کا، صفائی کا یہ فقدان وہاں میں نے دیکھا ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے مالی لحاظ سے بھی وہ لوگ نیچے سے نیچے ہی ہوتے تر جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے اندر جو ہے میں یہ کہوں گی کہ سیاسی جماعتیں یا گورنمنٹ اتنا کچھ نہیں کرتے جتنے اپنے طور پہ جتنی بھی مختلف این جی اوز ہیں وہ کردار اپنا ادا کرتی ہیں. تو رپورٹس میں آ چکا ہے. بالکل ایسا. تو اب جس طریقے سے میں بات کروں گی کہ اینٹی کرائم فار ہیومن آرگنائزیشن، اس کی میں نائب صدر ہوں، اور ابرار صدیقی، چیئرمین ابرار صدیقی صاحب جو ہیں وہ ہمارے صدر ہیں. تو وہ تقریباً 15 سے 16 سال سے یہ رن کر رہی ہے، اور ہر جو بھی قدرتی آفات آتی ہیں، جس طریقے سے کووڈ آیا تھا تو اس کے اندر بھی بھرپور کردار ادا کیا تھا. لوگ نکل نہیں سکتے تھے، گھروں میں قید تھے، تو ہم لوگ راشن لے کے ان کے ڈور ٹو ڈور جاتے تھے اور ان کو دے کر آتے تھے. اسی طریقے سے مٹیاری انٹیریئر سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں بھی ہم نے اس طریقے سے کافی چیزیں کی تھی. اچھا، ابھی میں یہ بات کروں گی حالیہ جو یہ سیلاب آیا ہوا ہے، بہت زیادہ مقصد یہ کہ اس نے تباہی مچائی ہے کہ اس کا نقصان کا اندازہ بالکل نہیں لگایا جا سکتا ہے. اور اس کے اندر دیکھیں ہم نے تقریباً 7 سے 8 ٹرک جو ہیں وہ ہم نے بلوچستان بھیجے ہیں. اس میں ہم نے کچھ انٹیریئر بھی بھیجے ہیں، اور اسٹل ہمارا ایک کیمپ لگا ہوا ہے. ہمارے 2 کیمپ جو ہیں گلشن حدید اور ایک اورنگی ٹاؤن 5 نمبر پر لگا ہوا ہے، اور 7 سے 8 ٹرک ہمارے جا چکے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ دیکھتی ہوں کہ اس طرح سے مقصد ہم لوگوں کو پورا نہیں کر پا رہے جتنی ان کو نیڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، یہ مسئلے مسائل اپنی جگہ ہیں. جس طریقے سے اب بہت سارے لوگ وہاں تو ہم جا کے دے رہے ہیں، لیکن وہاں کے متاثرین جو یہاں آ کر رکے ہوئے ہیں، کراچی میں بہت ساری بیماریوں کا خدشہ بڑھ گیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ملیریا، ڈینگی، کیونکہ نہ وہاں پہ ابھی تک کوئی کہیں سے بھی یہ اطلاع نہیں آئی ہے کہ فومیگریشن ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح سے نیٹ وغیرہ ہوتی ہیں اور ماسپیل وغیرہ، اس طرح کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں. کھانے پینے کو ان کو مل رہا ہے، یہ مان رہے ہیں. ہاں، کپڑے وغیرہ یہ ہاں وہ پھر بھی پہنچ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو بالکل جو تن پہ کپڑے تھے اور پیروں میں چپل نہیں تھی اسی حالت میں آئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ صفائی کے حساب سے جس طرح سے ہونا چاہیے وہ انتظامات نظر نہیں آتے. اس طرح کی کوئی چیزیں بھی نہیں ہیں جس سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں. اور زیادہ ڈر جو جس طرح سے میں نے خود وٹنس کیا ہے اور میں نے وزٹ کر کے دیکھا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ڈینگی ملیریا سے کہیں یہ ہم اموات کی طرف نہ چلے جائیں. بالکل ایسا ہی وہ سلسلہ تو شروع ہو کیونکہ ہر بندہ جو ہے یہاں لوگ دے رہے ہیں. ہم نے مخبر حضرات سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ جس طریقے سے جو دینا چاہیں وہ دیں. اور عام لوگ، کراچی کے لوگوں کا یہ جذبہ ہے کہ وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے. کراچی منی پاکستان ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے پورے ملک میں آتی ہے، لیکن سب سے زیادہ رول پلے جو کرتا ہے وہ کراچی کرتا ہے. حالانکہ کراچی کے اپنے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کا جذبہ دیکھیں کہ وہ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اس طرح کی چیزیں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گی. حالانکہ خود کراچی کے عوام بے پناہ مسئلے مسائل کا شکار ہے، سب سے زیادہ مہنگائی کا شکار ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں لوگوں نے اپنے ایون کہ آپ نے یہ دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ لیڈیز نے اپنی جیولری تک بھی دے دی ہے. اور ہم لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نیا نہیں دے سکتے، آپ قابل استعمال چیزیں بھی دیں. تو آپ یقین کریں ہمارے کیمپ پہ بہت سارے لوگ چادریں اور اس طرح کی چیزیں لے کر آئے ہیں. لیکن رات جو میں نے بات دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ملیریا کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ٹھٹر رہے تھے، ان کو سردی لگ رہی تھی، شرنگ ہو رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ سیزن اس طرح کا نہیں تھا تو بلینکٹ نہیں تھے ان کے پاس، صرف چادریں وہ بھی اسی طرح سے. بخار کی وجہ سے ایسی کیفیت ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اب ظاہر ہے کہ بنیادی چیزیں ہی موجود نہیں ہیں تو یہ تو اب ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے.
اور اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ریاست کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے، صوبے میں موجود حکومت پہ اس کی ذمہ داری، لیکن ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ بہت دیر سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جب اس طرح کے وبائی مرض پھوٹتے ہیں تو جو کچھ انتظامات کیے جاتے ہیں سب کے سامنے ہیں۔ یاسر بھائی، جی جی ڈاکٹر صاحب، شاہنیلا خانزادہ محترمہ نے جو جی بات کی، ایک ورڈ یوز کیا، وہ ورڈ یہ تھا کہ مخیر حضرات۔ جی مخیر حضرات، میں آ رہا ہوں اس طرف۔ آپ مخیر ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں، محترمہ ہو سکتی ہیں۔ کبھی آپ نے اسمبلی میں بیٹھے والوں کو مخیر کبھی پایا؟ نہیں دیکھا میں نے، بہت اچھی بات کبھی آپ نے کہا ہے کہ کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے نے کوئی غریب کی، اپاہج کی، محتاج کی مدد کی؟ سب سے زیادہ بے بس اور لاچار لوگ نظر آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے تو کبھی نہیں کی، انہوں نے کبھی ٹرک بھر کر کے راشن کا بھیجا، بالکل ایسا ہی، وہ بھر کر کے تو جو وہاں پہنچتا ہے وہ اپنے بنگلوں میں لے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، مخیر حضرات جو ہو رہا ہے، ہمارے ایسا ہی علاقوں سے، ہمارے شہروں سے یا عوام جو ہے وہ کلیکٹ کر کے مخیر حضرات سے جو وہاں بھیجتے ہیں، وہ خیمے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ ان مسکینوں کے پاس جاتے ہیں جو مسکین اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مخیر حضرات وہ نہ مخیر بن سکے ہیں اس وقت تک، اور جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نہ وہ زکوٰۃ دینے کے اہل ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ان میں سے ایک شخص گاؤں کا وڈیرا، سردار، ایم این اے، ایم پی اگر وہ زکوٰۃ نکالے تو اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے گاؤں کی غربت ختم کر سکتا ہے۔ صحیح ہے، آپ نے بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اتنی ان کے پاس ملکیت ہوتی ہے، اگر وہ زکوٰۃ ہی ادا کریں، چلو دوسرے مخیراتی کام نہ کریں جو آپ کے اوپر فرض کی گئی ہے زکوٰۃ، اگر وہ زکوٰۃ ہی نکالیں تو ان کا گاؤں، تو اس کے گاؤں سے تو غربت ختم ہو جائے گی، ختم ہو سکتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، ابھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہے انٹونیو گوتارس، وہ آئے ہوئے تھے، تشریف لے کر آئے ہیں، ساری صورتحال کا انہوں نے جائزہ لیا، اور یقیناً بڑے تکلیف دہ مناظر تھے ان کے لیے، کیونکہ شاید انہوں نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، یا اگر دیکھا بھی ہوگا تو یقیناً اس نوعیت کے معاملات تو نہیں ان کے نظر سے گزرے ہوں گے، تو بڑی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے بہت زیادہ تکلیف کا اظہار کیا اس کے اوپر، اور ہمارے والے شاید اس کے اوپر کچھ اور سوچ رکھتے ہیں۔ اچھا، وہ شاید اگر اس سے پہلے آتے تو ان کو شاید یہی کچھ دیکھنے کو ملتا، صورتحال زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ قومی مزاج ایک بنا دیا گیا ہے کہ آپ چندے مانگ کر، خیرات مانگ کر، دنیا سے پیسے مانگ کر آپ اپنی قوم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب تو یہ بھی ایک سوال ہو رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اب سوال پوچھنے پہ مجبور بھی ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ جو جتنے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، وہاں ایک انقلابی لیڈر جو نام نہاد انقلابی لیڈر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جناب میں نے 5 ارب جمع کر لیے، وہ کہتے ہیں جی میں نے 1 ارب جمع کر لیا، کوئی کہتا ہے میں نے 250 ارب جمع کر لیا، اس کا حساب کون لے گا؟ اور یہ جو بتا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو بتا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے 5 ارب یہ کر رہے ہیں، کوئی یہ کر رہے ہیں، کوئی یہ کر رہے ہیں، پاکستان کی ٹوٹل عوام کتنی ہے؟ 22 کروڑ، آپ 22 کروڑ، تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب جمع کی، وہ گئے کہاں؟ اگر وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے جمع کیے تو یہ نیا پاکستان بن سکتا ہے اتنے پیسوں سے جتنوں کی وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ باہر ممالک بھی فنڈ بھیج رہے ہوتے ہیں، تو یہاں تو نیا پاکستان ہونا چاہیے، دوسرے ترقی یافتہ ممالک کو پیچھے چھوڑنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر صرف اور صرف کتنے عوام ہے؟ 22 کروڑ عوام ہے، ٹھیک ہے، 22 کروڑ عوام میں سے صرف ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان سیلاب زدگان میں جو متاثر ہوئے ہیں 2 سے 3 کروڑ ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، اگر ان کے اوپر یہ سرمایہ تقسیم کیا جائے، خرچ کیا جائے تو یہ تو مالدار ہو سکتے ہیں، ان کے مستقبل سنور سکتا ہے، ان کے مسائل طے ہو سکتے ہیں، مگر یہ صرف لیتے ہی جا رہے ہیں اور غریبوں کو بیکاریوں کی طرح ان کو جو ہے ٹریٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے۔ جیسے محترمہ شانیلا نے پہلے بتایا کہ جب ہم اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں جو کیمپ لگے ہوتے ہیں، وہاں تو عملہ پورا ہوتا ہے نا صفائی کا، کوئی بھی اسکول ہوتا ہے وہاں تو صفائی کا پورا عملہ ہوتا ہے، ان کو ایکٹیو کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مقصد ہے کہ کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں یا اسکولز ہیں جہاں جہاں پر انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، وہاں تو عملہ ہوتا ہے صفائی کرنے کا، واش روم کو صفا کرنے کا، وہ تو اسکولز ہیں تو وہاں تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مقصد ہے کہ وہ انہوں نے
خود ایسے لوگوں کے وہاں پر بھرتی کیا ہوتا ہے جو ان کی نہیں مانتے، یا تو ان سے وہ کام نہیں لے سکتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف ہمارے ملک کے اندر نااہلی ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، جس وجہ سے ہم یہاں پر رونا رو رہے ہیں۔ جب تک ہماری عوام بیدار نہیں ہوگی، جب تک ہم نہیں اپنا جو ویژن چینج نہیں کریں گے، ہم اپنے نعروں کو چینج نہیں کریں گے، تب تک ہمارا ملک جو ہے پاکستان اور سندھ جو ہے وہ کبھی سنورے گا نہیں، ورنہ ایسے سیلاب آتے رہیں گے، ان کی چاندی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایم پی ایس جو ہے ان کی نئی گاڑیاں آ جائیں گی، اور غریب جو ہے پہلے گھر بنا ہوا ہے وہ جھونپڑیوں میں آ رہے ہیں۔ محترمہ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، ایک خاتون ہے وہ خیمے میں روڈ پر بیٹھی ہوئی، وہ کہتی ہے ہم دینے والے تھے، ہمارے گھر سے جو بھی غریب آتے تھے ہم ڈیلی دیتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، مسجدوں میں بیچتے، اب ہم مانگنے والے بن گئے ہیں۔ جی ایسے لوگوں کو انہوں نے روڈ پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، صرف اور صرف اپنی نااہلی کی وجہ سے۔ اور نااہلی آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے جو ایریگیشن سے کچھ معلومات رکھتے ہیں، انگریز کے دور کے اندر جو سیلاب آتے تھے انہوں نے اس کا راستہ بنایا، پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے بند نہیں باندھا جاتا، اس کے سامنے بنگلے نہیں کھڑے کر دی جاتے، اپنی زمینیں اپنی جائیدادیں نہیں بنائی جاتی۔ انہوں نے ان کو بند کرنے کے لیے اپنی جائیدادیں، اپنی جگہیں، اپنی زمینیں بنائی۔ اب یہ تو سیلاب تو آئے گا، ملک تو پاکستان تو ڈوبے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے ڈبایا ہے، عوام کو شعور آ جائے، وہ ان کو ڈبوئے، وہ ڈبونے کا جو موقع آتا ہے وہ ووٹ کا موقع آتا ہے۔ ہم کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو پانی میں ڈبوئیں، ٹھیک ہے، ان کو اس انداز میں ڈبوئیں جس طریقے سے ان کو ڈبانے کا موقع ملتا ہے۔ الیکشن جب آتا ہے تو ان الیکشن کے اندر ایسے لوگوں کو آپ آگے لائیں جو آپ کی قدر کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کے معاملات کو سمجھتے ہوں، آپ کے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں اور چاہتے ہوں کہ آپ کی حالت زار بہتر ہو، وگرنہ صورتحال ایسی ہی رہے گی جس کا اس وقت آپ کو سامنا ہے۔ شنگیلا بی بی، یہ فرمائیے گا کہ اب حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر پہنچنا ان کے لیے ناممکن ہے، بہت ساری فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مختلف علاقوں میں پہنچ بھی گئے، وہ بلوچستان سے لے کے سندھ کے اندرونی بہت سارے علاقے ہیں جہاں تک رسائی یقیناً ممکن نہیں تھی، لیکن وہاں تک بھی وہ چلے گئے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، ذرا یہ تو فرمائیے، اور جو کچھ ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے اس کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کام کرنے میں دشواری ہے، جو وہاں کے بااثر لوگ ہیں کام کرنے میں دشواریاں ڈال رہے ہیں، حکومت کی سرپرستی ان کو حاصل ہے، یہ بات کس حد تک صحیح ہے، ذرا فرمائیے۔ جی بالکل، پانی تو اسٹل ابھی تک ہے علاقوں میں، یہ مطلب ہم نہیں کہہ سکتے کہ راستے بالکل کلیئر ہیں۔ لوگ جو ہے جو بھی وہ تو کشتیوں کے ذریعے اور نہ جانے کس کس طرح سے پہنچنے والے، ہاں پہنچنے والے پہنچ رہے ہیں اور سامان ڈسٹریبیوٹ کر کے آ رہے ہیں۔ بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو سامان کو آگے تک نہیں جانے دے رہے، بیچ میں ہی لوٹا لاٹی شروع ہوئی ہوئی ہے۔ اسی طرح کا معاملات آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ اب سندھ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ٹرک وغیرہ جائیں گے ان کے ساتھ سیکیورٹی دی جائے گی تاکہ جو ہے وہ مستحقین تک جو سامان جو ہے وہ پہنچ سکے، کیونکہ بیچ میں ابھی یہ 3 سے 4 واقعات بالکل اسی طریقے سے ہوئے ہیں کہ سامان یہاں سے کراچی سے لوگ لے کر گئے ہیں مختلف این جی اوز کے، لیکن وہ متاثرین تک پہنچ ہی نہیں سکا، وہ بیچ میں ہی لٹ گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور یہی میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد جو ہے ان کو دیکھیں، ان کی مدد کریں، کیونکہ وہ جس طرح سے ابھی سر نے بات کی کہ وہ لوگ خود دینے والی پوزیشن پر تھے، ان کے پاس اتنا مال مویشی تھا، وہ سب جو ہے وہ لٹ گیا ہے، وہ واقعی ہی جو ہے بھیک مانگنے والی حالت میں ہے۔ تو جب ہم ان کی چیزیں دیکھتے ہیں تو واقعی دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کس طرح کے لوگ تھے اور کس طریقے سے مقصد یہ آ گئے، مہمان نواز لوگ تھے وہاں کے، اور اب وہ جو ہے وہ خود یہاں پر اس پوزیشن میں، اس حالت میں ہیں، ایک اسکول کے روم میں 7-7 8-8 لوگ رہ رہے ہیں، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پریگننٹ وومنس بھی ہیں اور بالکل نیو بورن بیبیز بھی ہیں، لیکن سب کو ایٹماسفیئر وہی ملا ہوا ہے، وہی مچھر، اور اسی طریقے سے صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور جس طرح سے بھی کوئی ڈونیشن کرنے آتا ہے تو وہ بھگدڑ مچ جاتی ہے، جو لے پاتے ہیں وہ لے پاتے ہیں، جو نہیں لے پاتے وہ صرف اٹھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ان کے ساتھ زیادتی ہی ہو رہی ہے، انتظامیہ اس طرح سے پراپر نہیں کر رہی ہے کہ آپ جا کر اپنی پوزیشن سے ان کو دیں۔
ایک ایک کو جا کر اس کی جگہ پر دیں. آپ کیوں لائنیں لگاتے ہیں, کیوں لائنیں لگوا رہے ہیں کہ جہاں پہ بھگدڑ ہوتی ہے؟ اور پھر اس کے اندر جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ یہاں کے ہی مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی اس ٹائم پر شامل ہو جاتے ہیں, تو وہ تو بیچارے ان کے ساتھ تو پھر دوبارہ سے وہی ہو گیا نا, حق تلفی ہو رہی ہے, وہ وہاں سے بھی اپنا لٹا کے آئے اور یہاں بھی مقامی لوگ ان کا جو ہے وہ حق مار رہے ہیں, تو وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے نا کہ اپنے طور پہ کھڑے ہو سکیں. ان کو تو سالوں لگ جائیں گے اپنی پوزیشن آنے میں. بالکل ایسا ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ اتنا نہیں ہے, جتنا کچھ اب تک کیا جا سکا ہے تو پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ کی ضرورت ہے, ورنہ یہ جس طرح سے بیماریاں پھیل رہی ہیں یہ خطرناک حد تک ڈیتھ زون میں چلے جائیں گے, یہ وبائی شکل اختیار کر جائیں گے اور اس سے مزید جو ہے لوگوں کے جانی نقصانات بڑھنے کے امکانات موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہوں گا ذرا پروگرام کا جو سیگمنٹ ہے یہ اپنے اختتام پر ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں خاص طور پہ جو حکومتی معاملات ہیں یہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے؟ اس وقت بھی بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے اور بڑی حیران کن بات ہے کہ جس وقت اتنی غیر معمولی صورتحال شنیلا نے تذکرہ کیا کہ لوگ بیچارے اپنی جانوں سے جا رہے ہیں, صحت صفائی کے مسائل اتنے زیادہ ہیں, کھانے کا 2 وقت کے لیے لوگوں کو آسرا نہیں ہے. سیاسی معاملات دیکھتے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ یہ بالکل ہی بے حس ہو چکے ہیں, خاص طور پہ ایک جماعت کی جانب سے جلد سے جلوسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جو جلد سے جلوس کر رہے ہیں وہ اپنے علاقے میں جہاں سیلاب آیا ہے, بارشیں سے تباہی ہیں, وہ اپنے علاقے میں نہیں گئے, اپنے علاقے میں کام انہوں نے نہیں کیا, بس یہی کام کر رہے ہیں, یہ کام چل رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ اگر یہ ہمارا مزاج رہے گا تو ہم کیسے پھر امید رکھ سکتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے ووٹ دیں گے؟ اور یہ جو لوگ جو جا رہے ہیں, ان کے جو نام نہاد ان کے فالوورز ہیں, یہ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیا یہ سوال نہیں کر سکتے یا نہیں ان کو کرنا چاہیے کہ اس وقت اتنی غیر معمولی صورتحال ہے, یہ جو تمام افرادی قوت ہے جس کو آپ جمع کر رہے ہو محض اپنا بیانیہ بیچنے کے لیے, حصول اقتدار کے لیے, کیا وقت نہیں ہے کہ تم جا کر وہاں پر ان علاقوں میں کام کرو؟ نام نہاد جو فورسز تم نے بنائی ماضی کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, وہ کہاں ہیں آج کام کرنے کے لیے؟ وہ کسی ایک موقع پر نظر نہیں آئی. وہ کووڈ سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی تھی, آج وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جناب سیاسی جلسوں میں, پروگرام کرنے, میوزیکل کانسرٹ کرنے میں, لوگوں کو پکڑ دکڑ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو کیا یہ جو شعور رکھنے والے جو تھوڑے ہی لوگ ہیں محض, کیا وہ یہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن وہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ انہی کی ذمہ داری ہے, ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دو. صحت بھی ان کی ذمہ داری ہے, تعلیم بھی ان کی ذمہ داری ہے, اور تحفظ گارڈ پولیس والے بھی ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی, اب نئی چیزیں آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ صرف عدالتیں بچی ہوئی ہیں, آگے چل کر کے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی نان گورنمنٹ NGOs کے تھرو کام شروع ہو جائے. تو یہ جب تک ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل. اچھا, ان سے بھی جو انصاف ملتا ہے, جو ملتا ہے, میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, وہ بھی یہی دلوا رہے ہیں, ان اداروں سے جو انصاف ملتا ہے, جو مر چکا ہوتا ہے اس کو انصاف ملتا ہے کہ تو مجرم ہی نہیں تھا. جی ایسا ہی ہے, مرنے کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ تو مجرم ہی نہیں تھا. تو یہ حال ہے ہمارے اس ملک کا, ہمارے اس خطے کا. تو جب تک ہماری عوام بیدار نہیں ہوگی تب تک کچھ ہونے والا نہیں. اور یہ لوگ انہوں نے عوام کو ڈبویا اس لیے ہے کہ ڈوبیں گے, ڈوبنے کے بعد پھر ہم ہی ان کو کچھ چندہ وندہ دیں گے اور اسے مدد کریں گے, پھر ہم ان کو کیا کریں گے, مجبور بنائیں گے, اگلی حکومت ہمارے لیے بنائیں گے. اگر یہ پلاننگ ہے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. اگر عوام نے کوئی اپنی پلاننگ خود کی ہے تو وہ پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں سے جو اپنی جان چھڑا لیں, کم سے کم یہ تو کر لیں, اپنے آئندہ نسلوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے یہ پلاننگ ضرور کریں کہ ہم آئندہ ان لوگوں کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے جو ہمارے مشکل وقت میں ہمارے کام نہیں آئے, ان کو آگے نہیں لانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شنیلا آخر میں, کیونکہ سیگمنٹ کا وقت بالکل اپنے اختتام پر, ایک میسیج اگر دیکھنے والوں کو دینا چاہتی ہیں, جو مخیر حضرات جو آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اگر کوئی میسیج ہے ضرور دیجیے. جی بالکل, میں تمام لوگوں سے یہی اپیل کروں گی کہ یہ جو سیلاب کے متاثرین ہیں, سیلاب جو آیا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, انہیں ہماری ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی, وہ دینے والی پوزیشن میں تھے اور آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ایسا ہی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو جس حد تک آپ مدد کر سکتے ہیں اس طرح سے مدد کیجیے. بالکل ٹھیک ہے. اور کوشش یہی کرنی چاہیے, جس طریقے سے لائنز کلب کی میں حوالہ دوں گی کہ تو ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم مدد کرنے کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک
فیملی کے ایک بندے کو اس طرح کی چیز پرووائڈ کریں کہ وہ پوری فیملی کی سپورٹ کر سکے. جس طریقے سے معذور افراد تھے ان کو ہم نے ان کی جو چیئرس تھی اس طرح سے دی, ہاں وہ اس طرح کی چیئرس تھی کہ اس کو خوب موو کر کے اپنے لیے کچھ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے تھے. لیڈیز میں ہم نے سلائی مشین دی کہ وہ جو ہے اپنا گھر چلا سکتے ہیں, بنسبت یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے اس طرح سے رکھیں کہ ہم آپ کو راشن دیتے ہیں, اس کی بنسبت یہ کہ ہمیں ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. تو میں کوشش سب سے یہی کروں گی کہ آپ اس طریقے سے مطلب اس طرح سے ان کی ہیلپ کریں کہ وہ کم از کم اپنے خاندان کو سپورٹ کر سکیں. کیونکہ جس طرح سے ہم لوگ دیتے رہیں گے وہ ان کا پورا نہیں ہو سکتا, وہ خاندان کے خاندان ہیں. کم سے کم بھی سندھ آنے والے لوگوں میں 20,000 کے تقریباً لوگ ہیں جو متاثرین سندھ میں آ چکے ہیں, اور کراچی کے اپنے بھی مسئلے مسائل اپنی جگہ ہیں, تو ہم ان کو اس طرح سے اتنی جلدی مینج نہیں کر سکتے. تو کم از کم یہ کہ میں تمام لوگوں سے یہی کروں گی, اپیل کروں گی آپ کے پلیٹ فارم سے کہ نکلیں گھروں سے, اور جس حد تک ہو سکتا ہے عملاً کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس وقت کی ضرورت ہے, نہ صرف بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے صرف کمنٹس پاس کرتے رہیں. اس وقت یہی ایک محاذ کھلا ہوا ہے اور اسی کے اوپر لوگ سب سے زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا پروگرام میں حصہ لیا. شنیلا خانزادہ, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا, بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور ان مسائل کی نشاندہی کی ہے جن کو جاننا سب کے لیے اس وقت بے حد ضروری ہے. یہاں پر ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے, اور جو دوسرا سیگمنٹ ہے صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا, لیکن اس کے درمیان ایک وقفہ ہمیں لینا ہوگا. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے تو سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.